बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज भी हम मौजूद हैं NA-240 उस हल्के में जहां पे ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और ये ज़िमनी इंतखाब अब से 2 दिन के बाद होगा और यानी 16 जून को ये ज़िमनी इंतखाब होगा। आपको बताते चलें कि आज रात 12 बजे इस हल्के में इलेक्शन कैंपेन ख़त्म कर दी जाएगी। नाज़रीन, ये जो नशिस्त है NA-240 की, ये दरअसल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो नुमाइंदे इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी, जिस पे अब 16 जून को ज़िमनी इंतखाब होंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस ज़िमनी इंतखाब को आगे भी कराने यानी मुलतवी कराने की कोशिश की और ये सोचा कि शायद अगर ये इंतखाबात जो हैं ये अगर इतवार के दिन हो जाएं तो ज़्यादा वोटर टर्न आउट हो सकता है, लेकिन ये इस्तदा जो है ये मुस्तरद कर दी गई और अब 16 जून 2022 को NA-240 में ज़िमनी इंतखाब होना है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की नाज़रीन अपनी अपनी एक्टिविटीज़ जारी हैं। कोई पिछले काम की बुनियाद पे वोट मांग रहा है, तो कोई आगे काम करने की बुनियाद पे वोट मांग रहा है और कुछ जमातें, एक जमात जो है वो कौमियत की बुनियाद पे भी वोट मांग रही है, यानी काम भी करना है साथ साथ कौमियत की बुनियाद पे ही वोट मांगा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक मजहबी जमात जो है उसकी भी एक्टिविटीज़ जारी हैं, लेकिन कुछ एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों की वजह से वो जो कैंपेन है वो अपनी जगह चल तो रही है, लेकिन उस तरीके से लोगों के सामने नहीं आ रही। बहरहाल नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मुहाजिर कौमी मूवमेंट के ये कायद की रिहाइशगाह भी है और एक तरीके से इलेक्शन सरगर्मियों के लिए ये एक कैंप ऑफिस भी बनाया हुआ है, जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें या जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, रैलीज़ हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, उनको किस तरीके से कवर करना है, वो तमाम चीज़ें यहाँ से मैनेज की जाती हैं। आपको बताते चलें कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार रफ़ीउद्दीन फैसल साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत पुरज़्म हैं, इस इलेक्शन में काफ़ी मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, चाहे डोर टू डोर कन्वेंसिंग की बात हो, कॉर्नर मीटिंग्स की बात हो, रैलीज़ की बात हो, तो गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से रोज़ाना की बुनियाद पे बड़ी बड़ी रैलीज़ भी निकाली जा रही थी, जलसे भी किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, खुशामदीद कहते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद। अच्छा फैसल भाई, अब चूंकि अब से कुछ देर में जो कैंपेन है वो ख़त्म हो जाएगी और अब सिर्फ लोगों को अब ये फ़ैसला करना होगा कि जिन जिन सियासी जमातों ने अपनी कैंपेन चलाई है, अब कौन सा उम्मीदवार जो है वो उनके वोट का हकदार है। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस मंशूर और किस एम के साथ जो है इस इलेक्शन में मुहाजिर कौमी मूवमेंट हिस्सा ले रही है। बहुत शुक्रिया। मंशूर तो देखें, हमारा 1978 या 1980 से आप ले लीजिए, जो APMSO का मंशूर था, फिर वो आफाक भाई ने भी उसको टेकअप किया और शुरू में सब लोग उसी मंशूर के तहत थे, जिसमें बुनियादी तौर पे तो कोटा सिस्टम है, सेंसस हैं, डोमिसाइल PRC है, फिर महसूर मशरक़ी पाकिस्तान है। उसके बाद ये तो हमारा बुनियादी मंशूर था, लेकिन अब जो लोगों के मसाइल मुत्तहिदा पाकिस्तान ने और दूसरी सियासी जमातों ने कर दिए हैं, तो उनके घरों में साइवरेज का पानी आ रहा है। मुत्तहिदा के लोग इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं, कहते हैं कि जनाब यहाँ तो दूध की नहरें बह रही हैं। पहले वो जैतून का और शहद का सुना था, अब ये दूध की नहरें जो हैं, साइवरेज का पानी, मेरा ख्याल है इसको ट्रांसलेट करें तो इस तरह है। तो लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, पानी, साइवरेज, रोड्स, फिर स्कूल, फिर टीचर्स का देखना कि क्या उनका स्टैंडर्ड है। तो हमारे पास तो करने के लिए बहुत काम है और बहुत वक्त भी लगेगा, मगर जो बुनियादी चीज़ें हैं वो इमीडिएटली इंशाल्लाह ताला उसकी हम कोशिश करेंगे कि वो एलिमिनेट करें, वो मसाइल जो हैं, और लोग कम अज़ कम वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। कई बच्चियां हमारी यहाँ पे बहनें, उनकी ड्यूटी है पानी भरना, बहुत हमें शर्म आती है देख करके। तो मंशूर हमारा अपनी जगह पे मौजूद है और मंशूर के साथ साथ अभी तो हमारा जो वॉर फुटिंग पे हमारा काम करने का जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक दिस साइवरेज सिस्टम, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा सर, मेरी गुज़िश्ता रोज़ बात भी हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार अबू बकर साहब से। उनका ये कहना है कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो भी चूँकि ये महाजिर पॉपुलेटेड इलाका है, इसलिए कौमियत की बुनियाद पे डेफिनेटली वोट मांगा जाएगा, इसलिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो उसने एक शनाख्त दी है और महाजिर कौम को एक शनाख्त दी है, इसलिए ये नहीं हो सकता कि वो अपनी महाजिर कौमियत के सवाल से जो है ना वो दस्तबरदार हो जाए, इसलिए वोट जो है ना वो महाजिर कौमियत पे ही मांगा जाएगा। अब आप भी
مہاجر قومیت کی بات کرتے ہیں، متحدہ بھی کراچی یعنی سندھ کے شہری علاقوں یا مہاجر قومیت کی بات کرتی ہے. سر کیا ڈفرینس ہے آپ کے کاز میں اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کاز میں؟ لفاظی کا اور کردار کا ڈفرینس ہے. وہ لفاظی کر رہے ہیں، انہوں نے واقعی میں ایک آئیڈینٹی دی ہے اردو بولنے والے سندھی کی، یہ انہوں نے قومیت ایک بالکل ابھی ڈیفائن کی ہے، اسی کا پرچار کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ مصیبت میں مہاجروں کو یاد کرتے ہیں، جیسی مصیبت سے باہر نکلیں گے جو کہ اب بظاہر نظر نہیں آتا تو پھر یہ کسی پنور کو، گبول کو، کسی بھٹو کو 9-0 سے الیکٹ کروا دیں گے. یہ ان کا ماضی رہا ہے. تو یہ مہاجر نام پہ کام کر رہے ہیں، انہیں خوف ہے. یہ تو پہلے مہاجر نام لگانے پہ پٹائی لگایا کرتے تھے اپنے کارکنوں کی، تو اب تو انہیں خوف ہے کہ اگر یہ مہاجر نام نہیں لیں گے، ویسے تو ابھی بھی پٹ رہے ہیں، کل بھی ان کو انڈے پڑے ہیں، ڈان کی نیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا، ڈنڈے بھی کئی جگہوں پہ پڑے ہیں. تو میں تو آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ متحدہ پاکستان نے جو کام یہاں کیے ہیں، کوئی تو ایک ماڈل گلی ہوگی، اتنی بڑی کانسٹیٹوئنسی ہے، آپ کے توسط سے اور میڈیا کو بلا لیں، کچھ سینئر لوگوں کو بلا لیں، وزٹ کریں، ہمیں بھی دکھائیں، ہم بھی لوگوں کو بولیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اتنا تو پانی ہے آپ کے پاس، دودھ آپ کے نلکوں میں سے آ رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو آپ اگر بلا سکیں کسی کو، ایک پروگرام کر سکیں، ہم بھی حاضر ہیں، ان کو بھی بلا لیجئے. تو ان کے پاس تو اب جانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. مہاجر نعرہ ہی ان کے پاس بچا ہے. لوگ بڑے انکلائن ہے ٹورڈز دا مہاجر نعرہ، ہمیشہ سے تھے، پہلے بدماشی کرتے رہے، تنگ کرتے رہے، تو اب تو لوگ اب لوگ خود بھی ریزسٹنس کے اوپر آ گئے. تو مہاجر نعرہ تو بنیادی طور پہ ہے ہی ہمارے پاس. جہاں تک آپ نے بات کی کہ انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن دی ہے، تو نہیں بھائی، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو پیدا کیا، تو یہ غیر مناسب بات ہے. مہاجر سے متحدہ بنی تھی، مہاجر قومی موومنٹ باپ تھی، یہ اس کی اولاد تھے، انہوں نے ان کو آئیڈینٹیفیکیشن دی ہے. اب یہ تل ملا کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ مہاجر نام کی طرف واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ لوگ ان کو برداشت کریں گے اور ان کے اس دھوکے میں آئیں گے. اچھا، یہ بھی جاننا چاہوں گا میں فیصل صاحب آپ سے کہ چونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس وقت اقتدار میں ہے، سندھ حکومت میں بھی، وفاقی حکومت میں بھی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اقتدار میں رہتے ہوئے بلدیاتی قوانین کے حوالے سے ترامیم اور اس کے بعد جو فنڈز ہیں کراچی کے لیے مختص کرانا، وہ اور پھر اس علاقے میں اس فنڈز کا استعمال کرنا، وہ تمام چیزیں دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم اگر یعنی اس یہاں سے منتخب ہو جاتے ہیں تو ہم اس علاقے میں فنڈز خرچ کروا سکتے ہیں سندھ حکومت سے، وفاقی حکومت سے، اور یہ دعوے کر رہے ہیں. آپ اس دعوے کو کیسے مسترد کریں گے؟ کیونکہ آپ کے پاس، آپ حکومت میں شامل نہیں ہیں، اگر آپ یہاں سے جیت جاتے ہیں بحیثیت کینڈیڈیٹ، تو اس علاقے کے لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں ویسے تو قومی اسمبلی کے ممبر کا کام قانون سازی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں الیکشن جب لڑے جاتے ہیں تو بات کی جاتی ہے روڈز کی، صفائی کی، سیوریج کی، اور جو آپ کے جو پانی کا مسئلہ ہے اس کی. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ کام بلدیاتی حکومت کا ہے. تو فیصل صاحب، یہ سارا کام آپ کرنے کے دعوے کرتے ہیں کہ آپ یہ تمام کام کرا کے علاقے کو درست کر لیں گے؟ پہلے والے سوال کا آپ کو میں جواب دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ابھی حکومت میں نہیں ہے، یہ پچھلے 35-40 سال سے حکومت میں ہے. تو 35-40 سالوں میں جو انہوں نے کیا ہے، یہ اس سے زیادہ ہی برا کریں گے. ان کی اب ایک لیگیسی ہے کرپشن کی، 2 نمبری کی. ان کا میئر آپ کو یاد ہوگا، وہ ٹی وی پہ آ کے روتا تھا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. تو ابھی بھی اگر یہاں کا میں نے ٹی وی پہ آ کے رونا شروع کر دے گا مجھے اختیار نہیں ملا، یا یہاں کے لوگ بولیں گے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے؟ لوگ پھر وہ اختیار کے پیچھے دوڑیں گے. جہاں تک بات ہے ایم این اے کی، تو ایم این اے ایک پاور کا نام ہے، ایم این اے ایک لیگل پوزیشن کا نام ہے. تو ہم لوگوں کو امپاور کریں گے جو ان کے مسائل ہیں، جو بدماشی سے چیزیں انہوں نے لوگوں کی چھینی ہوئی ہیں، پانی بند کیا ہوا ہے، کیبل مافیا ہے، اور کئی چیزیں ہیں، تو وہ ہم اپنی لیگل پوزیشن سے اس کو ہم ٹھیک کروا دیں گے، جو کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ڈے آف الیکشن سے ہم اس کو ریکور کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ بھی اپنی الیکشن کیمپین کر رہی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ مسائل ہیں، ان کی کیمپین میں بھی کچھ مسائل ہیں. اچھا، لوگ بھی ڈیوائیڈڈ نظر آتے ہیں. جب ایک ہی پارٹی سے نکلی ہوئی پارٹیاں مد مقابل ہوتی ہیں تو ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ دوسری پارٹیاں اٹھا سکتی ہیں، اس لیے کہ پاکستان زمین پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجر قومی موومنٹ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور یہ وہی ووٹ بینک ہے جو ان کا تقسیم ہوگا. اس کے مقابلے میں چوتھی جماعت جو ہے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے جب آپ لوگ ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں گے. تو چلیں میں تحریک لبیک کے بارے میں کچھ بات کر لوں. آپ نے مجھے موقع دیا ہے، بہت شکریہ.
تحریک لبیک کے جو موجودہ صاحب ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا ماضی سنی تحریک سے ہے، اور ان کے کچھ بھائی بھی جو ہیں وہ گینگ وار وغیرہ میں کام میں آئے ہیں. تو اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ بتا دوں اگر 1 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا، کہ ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے چونکہ اپنے دور حکومت میں تمام یہ لفاظی پہ اور فنون لطیفہ پہ پابندی لگا دی تھی، تو اس ٹائم پہ ایک بڑا یہ ڈھونگ رچاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا، نوسرباز ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ جناب میں آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہوں. تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے 3 مواقع دیں. اورنگزیب عالمگیر نے 3 مواقع دے دیے. تو کچھ دنوں بعد ان کے دربار میں جو ہے ایک بندہ آیا بہترین، میں شارٹ کروں گا تاکہ تمہید لمبی نہ ہو. وہ کچھ لے کے آیا کہ یہ ہیرے ہیں، یہ ہے، اور واقعی میں ہیرے تھے، بھیس بدل کے وہ آیا تھا. تو اس کے بعد جب وہ اورنگزیب عالمگیر نے ہیرے وغیرہ دیکھ کے امپریس ہوا، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اس دفعہ پہچان لیا ہے. میرے بزرگوں نے، ساتھیوں نے واقعہ سنا ہوا ہوگا، اس لیے مختصر کر کے بتا رہا ہوں. تو بڑا سرپرائز ہوا، آپ نے کیسے پہچان لیا؟ بولا میں تمہیں پہچان لیا. نوسربازوں کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے. دوسری دفعہ اس نے پھر اٹیمپٹ کیا. اورنگزیب عالمگیر بیمار تھے، تو یہ حکیم کا روپ بدل کے آیا اور کچھ ایسی میڈیسنز دی کہ اورنگزیب عالمگیر صحت مند ہونے لگا. کچھ دنوں بعد اورنگزیب عالمگیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بولا حکیم صاحب آپ وہی نوسرباز ہیں. تو پھر وہ پکڑا گیا. تیسری دفعہ اورنگزیب عالمگیر کہیں سے گزر رہے تو انہیں پتہ لگا کہ ایک جگہ پہ کوئی بزرگ دین آئے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس سے ہوتے ہوئے چلیں، کوئی دعا لیتے ہوئے چلے. اورنگزیب وہاں چلے گئے تو بڑا داڑھی، بڑا اچھا حلیہ بنا کے وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بڑا اچھا لیکچر دیا. اورنگزیب عالمگیر بڑے خوش ہوئے. اورنگزیب عالمگیر جب جانے لگے تو اس ہستی نے بزرگ کہا کہ اورنگزیب تم مجھے نہیں پہچان سکے، میں وہی نوسرباز ہوں. تو اورنگزیب روئے. انہوں نے کہا کہ اس حلیے میں چھپے ہوئے بدماشوں کو تو کبھی دنیا نہیں پہچان سکے گی، میری کیا حیثیت ہے. تو اسلام کا لبادہ پہن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بعد نعت آتی ہے. لبیک لبیک کہنے سے کیا ہوگا؟ تو یہ واقعہ میں اس توسط سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لوگوں کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پروفیشنلز کو لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بلیک میل نہ ہو. تو بھی اس سے باز رہنا چاہیے کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ کام کرو. ہمارا بھی مینیفیسٹو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کے بتائے ہوئے رسول کی شریعت اور ان کے مطابق زندگی گزارنا، ہمارا بھی یہی بنیادی مینیفیسٹو ہے. تو یہ واقعہ میں نے آپ کی توسط سے کہ اگر یہ ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہوتا ہے، آپ تینوں جو پارٹیز ہیں، پاکستان زمین پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجر قومی موومنٹ. بلند بھائی میں ایک تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ والا کاٹیے گا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ڈیوائیڈ کی بات ہے، دیکھیں بالکل لوگوں نے پہلے دھوکہ کھایا ہے، ابھی بھی یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب تو ایک نیشنل پالیٹکس میں آ گئے ہیں. وہ مہاجر قومی موومنٹ کو مہاجر قومیت کو آن بھی نہیں کرتے، اور وہ مہاجر نام کے بارے میں کچھ غلط باتیں بھی پہلے کر چکے ہیں. مہاجر قومی موومنٹ، مہاجروں کی جماعت، مہاجر کی کمیونٹی، مہاجروں کے لیے قربانیاں اگر کسی پارٹی کے صحیح بارے میں ہیں تو وہ مہاجر قومی موومنٹ موجودہ ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی اس کا حصہ ہیں. آفاق بھائی کی اسٹرگل ہے، آفاق بھائی کی قربانی، کئی شہداء کی قربانیاں ہیں، تو ہم اسی وجہ سے اس کا حصہ ہیں. متحدہ اب بھی یہ چورن بیچ رہی ہے. سوری یہ لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ پرووک کرتے ہیں. وہی چورن بیچ رہے ہیں. ابھی بھی ابو بکر کے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تو جیے مہاجر جیے متحدہ. ارے بھائی تم کیسے جیے مہاجر کہہ سکتے ہو؟ تمہیں تو شرم آنی چاہیے. تمہارے بابا نے پنجابی بیٹھا ہوا، تم جیے پنجابی بولو، جیے پٹھان بولو، جیے سندھی بولو، جیے بلوچ بولو. تم کیسے جیے مہاجر کی بات کرتے ہو؟ ڈسکرمنیشن پیدا کر رہے ہو اپنی پارٹی کے اندر. تمہاری پارٹی میں پھوٹ پڑ جائے گی، مشورہ دے رہا ہوں میں. تو ہم ایک پارٹی ہیں، مہاجر قومی موومنٹ، مہاجروں کی نمائندہ الحمدللہ. ہمیں یہ ایشو ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ لوگ پتنگ سے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ وہ سائن لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکنیکلی، تو لوگ اس سمبل سے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. ادروائز ان کی کوئی آپ سمجھ لیجیے کہ پریزنس نہیں. فیصل بھائی کیا میسج دینا چاہیں گے اب ووٹرز کو، اس لیے کہ آپ سوچنے کا موقع ان کے پاس کنوینسنگ رک جائے گی، تو پروگرام کی توسط سے، چینل کی توسط سے کیا کہنا چاہیں گے ووٹرز کو آپ ووٹ لینے کے لیے؟ بھائی پہلے ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ اپنا مارتا ہے تو چھائے میں ڈالتا ہے. شادی کرتے ہوئے یہی ایک مثال دی جاتی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو میں یہی کہوں گا اپنوں کو موقع دیں.
انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ہم آئیں گے تو مایوسی نہیں ہے، ہم آئیں گے سمجھے آپ آگے آئیں، آپ کے مسائل ہم بتائیں گے، آپ کے مسائل ٹھیک کروائیں گے، اس دفعہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اپنے حق کا استعمال کریں، باہر نکلیں، 8300 پہ SMS کر کے اپنا ووٹ چیک کریں، مہاجروں کا نشان موم بتی یاد رکھیں، کسی کے دھوکے میں نہیں آئیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ووٹ والے دن آپ باہر نہیں نکلے الیکشن والے دن تو آپ کے حصے کا ٹھپا تو لگے گا، کیونکہ باقی لوگوں کا یہ ایک روایت ہے کہ ٹھپا لگے گا، پھر وہ ٹھپا آپ کے دشمن پہ بھی لگ سکتا ہے، تو اس دشمن پہ ٹھپا لگانے کے بجائے آپ خود نکل کے صحیح جگہ ٹھپا لگا دیں۔ اپنے ووٹر کے لیے یہ میسج ہے۔ باقی حضرات ایز اے گیسٹ، ایز اے مہمان ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں تو ہم ان کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، کوئی کام ہو، کوئی چیز ہو تو یہی میسج۔ بہت بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ وش یو آل دا بیسٹ۔ اور ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک تو خاص طور پہ نکلیں 16 جون کو اور اپنے ووٹ کا حق جو ہے نا اسے استعمال کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹرن آؤٹ کم رہے گا تو پھر صحیح امیدوار کا چناؤ یا اس کا انتخاب نہیں ہو پائے گا، اس لیے آپ لوگ گھروں سے نکلیں اور 16 جون کو اپنے حق کا استعمال کریں، اور جو کینڈیڈیٹ آپ بہتر سمجھتے ہیں، جس کی کنوینسنگ، جس کی باتوں میں آپ کو اثر لگے، اس کو ووٹ دیں۔ بہرحال ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم مزید کچھ بات کرنا چاہیں گے این 240 حلقہ، جس میں کہ بائی الیکشنز ہیں 16 جون کو، اب سے 2 روز بعد، اس حوالے سے اس لیے کہ ہم نے کل کے پروگرام میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کو کور کیا تھا۔ آج اپنے اس پہلے حصے میں ہم نے مہاجر قومی موومنٹ کے کینڈیڈیٹ رفیع الدین فیصل صاحب سے بات کی۔ کچھ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ پوائنٹس اٹھائے گئے یا دوسری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے باتیں کی گئیں، تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ ہم کامنٹس لیں تحریک لبیک پاکستان کے جو امیدوار ہیں محمد کاشف صاحب، ان سے بھی جانیں کہ یہ جو الزامات ہیں یا جو باتیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس وقت ہم جو ہے وہ بات کرنا چاہیں گے تحریک لبیک پاکستان کے یہ امیدوار ہیں این 240 کے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں شہزادہ شہباز کاشف قادری رضوی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شہزادہ شہباز کاشف قادری رضوی صاحب، اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، ایک طرف تو آپ کی الیکشن کیمپین ماشاءاللہ چل رہی ہے، کل آپ نے ریلی بھی نکالی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کے جو مخالفین ہیں یا دوسری پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق شاید پہلے کسی اور جماعت سے بھی رہا ہے یا سنی تحریک سے آپ کا تعلق رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلہ، آیا آیا دین آیا۔ آپ نے پوچھا کہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رہ چکا ہے میرا، وہ بتا دیں عوام کے نالج کے لیے، تو میرا کسی سیاسی جماعت سے آج تک کوئی تعلق نہیں رہا ہے، صرف واحد جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے جس میں میں نے شمولیت اختیار کی، اور بابا جی کا اخلاص دیکھا ہم نے، ان کا عشق اور محبت دیکھی، اور ان کا منشور دیکھا تحریک کا کہ اسلام، پاکستان اور عوام، اور بغیر کوئی چیز بھی نہیں تھی، لیکن ان کا جذبہ دیکھا، جذبہ ایمانی دیکھا کہ کسی بھی اسباب کے بغیر وہ میدان عمل میں ہر جگہ نظر آئے۔ تو الحمدللہ پہلی دفعہ تحریک جوائن کی ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ، اسی تحریک کے کارکن تھے اور اسی تحریک میں ہی مرنا پسند فرمائیں گے۔ آخری بھی تحریک ہماری یہی ہے، اس کے بعد کوئی تحریک نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا سر، ابھی جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی رفیع الدین فیصل صاحب سے، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کے اوپر، یعنی آپ کینڈیڈیٹ ہیں تحریک لبیک پاکستان کی، تو آپ کے اوپر کچھ FIRs بھی ہیں، کچھ کیسز بھی بنے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ کیا کوئی FIRs ہیں؟ کیا کوئی کیسز بنے ہیں؟ یا اگر بنے ہیں تو ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اس حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ناظرین ہیں وہ اور جو علاقے کے حلقے کے ووٹرز ہیں ان تک بھی بات کلیئر ہو جائے، پہنچ جائے، آپ کا ورژن، آپ کا پوائنٹ آف ویو تمام لوگوں تک پہنچنا چاہیے ہمارے چینل کے توسط سے۔ تو یہ بھی بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، میرے پہ کوئی کیسز وغیرہ نہیں بنے آج تک، اگر بنے بھی تو نظام مصطفیٰ کے لیے یا دھرنوں میں مارچ کی وجہ سے، اس سے پہلے اگر کوئی کیسز بنائے گئے میرے پہ دوسری سیاسی جماعتوں نے بنائے، اور وہ بھی الحمدللہ سارے کیسز میرے بری ہو چکے، اب کوئی الزام مجھ پہ نہیں ہے۔ اچھا سر، اب جبکہ یہ کیمپین ختم ہونے جا رہی ہے آج رات 12 بجے، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ووٹرز کو، حلقے کے جو ووٹ کا حق رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو کل یعنی پرسوں 16 تاریخ کو اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، ان کو اگر کچھ کہنا چاہیں، کوئی میسج دینا چاہیں پروگرام کے توسط سے، تو کیا کہیں گے آپ؟
عوام الحمدللہ اب جان چکے ہیں، اور کل آپ نے ریلی بھی دیکھی ہے، اس میں کوریج بھی آپ نے کی ہے آپ کے چینل نے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جذبہ کسی تحریک میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. جو جذبہ کل تھا لوگوں کا کہ کہاں سے پیدل چلے ہیں اور کہاں تک چلے ہیں، کتنے گھنٹے تک چلے ہیں، یہ اگر آپ دوسری سیاسی جماعتیں پیسے دے کے بھی ورکروں کو بلائیں تو وہ بھی نہیں یہ کام کر سکتے. جو جذبے میں جس طریقے سے چل رہے تھے اور جو جوش تھا لوگوں میں، اور آخر تک رات کے 1-2 بجے تک الحمدللہ ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے تھے اپنے قائدین کو سننے کے لیے. تو یہ ایمانی جذبہ ہے جو دوسری سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے. دوسرا، ہم جو اقتدار میں آئے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے. ہمارے کو نہ پیسوں کی حوث ہے نہ اقتدار کی لالچ ہے. ہم نے اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام نافذ کرنا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. عوام دوسری تمام سیاسی جماعتوں کو آزما چکے ہیں. یہ لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، الیکشن کے دنوں میں برساتی مینڈک کی طرح آتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. جن کی طاقت سے، جن کی وجہ سے ان کو طاقت ملتی ہے اور کرسی ملتی ہے، وہی طاقت کا استعمال یہ ظالموں کے سامنے نہیں کرتے، عوام کے لیے حقوق لینے کے لیے نہیں کرتے، وہاں پہ اسمبلیوں میں آواز بلند نہیں کرتے. الٹا عوام اپنے مسائل لے کے ان کے پاس جائے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل ہیں، تو انہی کو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں، انہی کو ذلیل کر کے بھگا دیا جاتا ہے. کیونکہ میں اسی حلقے میں رہتا ہوں اور اس عوام کے جو مسائل ہیں میں بخوبی ان سے آگاہ ہوں. یہ تقریباً جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے جو ٹکٹ بھی دیے ہیں تو باہر کے لوگوں کو دیے ہیں. مطلب کوئی ڈیفنس کا رہنے والا ہے، کوئی پتنگ والا وہ ملیر کا رہنے والا ہے، کوئی کلفٹن کا رہنے والا ہے تیر والا، تو وہ پھر یہ عوام کے حقوق کو کیا جانے گا؟ اس کو کیا پتا کہ اس مسئلے میں کیا کیا مسائل ہیں، اس علاقے میں کیا کیا مسائل ہیں. تو الحمدللہ میری تحریک نے کسی سیٹیے کو ٹکٹ نہیں دیا، ایک کارکن کو ہی ٹکٹ دیا ہے، اور کارکن بھی جو اس حلقے کا ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس تحریک کا ماشاءاللہ مرال کیا ہے. اور عوام سے یہی ہماری درخواست ہے کہ حق کا ساتھ دیں. جی بہت بہت شکریہ شہزادہ کاشف محمد قادری رضوی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین اس وقت یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ کا جو بجٹ ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبے کا 1713 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا. جو سندھ کے سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ 15% اضافہ کر دیا گیا ہے تنخواہوں میں، اور پینشن میں 5% اضافہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پولیس کانسٹیبل کا گریڈ 5 سے بڑھا کر 7 کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو بجٹ ہے اس کے بارے میں یعنی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ غریبوں کا بجٹ ہے، اس میں جو ہے وہ ٹیکسز کا بوجھ عوام پہ نہیں ڈالا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اس بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے کئی اسکیمز شامل کی گئی ہیں، بجٹ رکھا گیا ہے. اس حوالے سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے چاہے وہ صوبے کا ہو یا وفاقی بجٹ ہو، یہ اس پہ جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن یا جو سب سے پہلا جو ایفیکٹ آتا ہے وہ تاجروں پہ آتا ہے. یعنی جب کلائنٹس ان کے پاس آتے ہیں یا جو وہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں اس پہ براہ راست اس کا فرق پڑتا ہے. اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ تاجر رہنما عتیق میر صاحب موجود ہیں، عتیق میر فاؤنڈیشن کے بھی روئے رواں ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ بجٹ کے حوالے سے سندھ کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم عتیق میر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی وعلیکم السلام. جی اچھا مجھے بتائیے گا سر کہ کیا سمجھتے ہیں سندھ کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام دوست بجٹ ہے یا ٹیکسز لگائے گئے ہیں؟ کاروباری حضرات کے لیے بجٹ کیسا ہے؟ دیکھیں عام طور پہ آپ ماضی دیکھیں اور جتنے بجٹ آئے ہیں یہ چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو، اور خاص طور پہ سندھ حکومت کا جو بجٹ ہے یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کڑوے پھل کا نام حلوہ رکھ دیا جائے تو وہ میٹھا نہیں ہو جاتا. تو یہ
टैक्स फ्री बजट है, गरीबों के लिए रिलीफ है, आवाम को फायदा होगा, बड़ी छूट दी गई है। ये बजट के वो खवास हैं जो बयान किए जाते हैं, लेकिन अमली एतबार से बजट कहाँ खर्च होता है। मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में ये जितने भी सूबे हैं, अगर तरक्याती फंड का इस्तेमाल इसकी शरह देखी जाए तो सबसे कम शरह, यानी मेरा ये तखमीना है कि 100 रुपए में 20 रुपए बामुश्किल खर्च होते हैं और बाकी बट जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि सर लेकिन बजट के हवाले से अगर बात करें, टैक्सेस के हवाले से बात करें, आप लोगों पे कोई टैक्सेस लगाए गए हैं, आप लोगों पे कोई ड्यूटीज लगाई गई हैं, कोई ऐसी चीज की गई जिसकी वजह से आपके कारोबार पे फर्क पड़ेगा? अगर नहीं लगाया गया है तो उसका मतलब आवाम दोस्त बजट हुआ कि कोई नया टैक्स एज सच नहीं लगाया गया। अगर लगाया गया है तो आप मुझे बताएं कि आपके कारोबार पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अवामी मंसूबों की तो सर इसके लिए कमेटीज मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं जो ये सवाल कर सकते हैं कि अवामी नुमाइंदों पर पैसे खर्च होते हैं या नहीं खर्च होते हैं। इस वक्त अगर हम बजट की बात करें तो बजट में खतीर रकम मंसूबों के लिए भी रखी गई है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कारोबार पे इस बजट से क्या फर्क पड़ेगा? अवाम पे बोझ डाला गया है या नहीं डाला गया है? देखिए, आपने एक सांस में कह दिया कि इससे हमारा क्या वास्ता है। हमें हुकूमत से चाहिए क्या होता है, एक ताजिर क्या चाहता है। बजट में जो भी मुख्तस की गई रकम है और वो जो जिन मंसूबों पे खर्च होनी है, अब एक कराची जैसे मिसाल है, एक कराची को सेफ सिटी बनाने का एक मंसूबा है जो जेर तकमील है। कराची को पानी K4 का एक मंसूबा है, आप अक्सर जिक्र करते हैं, जिससे पानी मिल रहा है यहाँ लोगों को। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा है। तो ये सब हमसे तो मुतालिक हैं। अगर मार्केटों में ये तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा, तो इसका नुकसान तो हमें। आप टैक्सेस की बात करते हैं, मैं यहाँ कितने टैक्सेस गिनवा सकता हूँ, बल्दियाती भी, सूबाई भी, वफाकी भी। एक टैक्स ऐसा नहीं है जिसका हमें बेनिफिट मिलता हो। और आप कहते हैं टैक्स लगाया नहीं गया। नया टैक्स, बेशक ये कहा गया कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन पुराने टैक्सों के जो कांटों का बोझ है, जो चुभन है, वो तो हमें है। इसलिए कि कोई भी टैक्स हो, अगर उसका हमें बेनिफिट नहीं है तो हम कहेंगे कि हम पे बोझ है। इसलिए कि अगर अदा की गई रकम का हमें कोई बेनिफिट मिलता है, कुछ सहूलत मिलती है, तो हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा बजट है, बहुत इसमें टैक्स फ्री हो गया जी, इसमें हम पर कोई नया बोझ नहीं डाला गया। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है। हम तो मुंतजिर ही रहते हैं कि जो टैक्स हम देते हैं किसी भी मद में, तो आपसे कहा बल्दिया से लेकर वफाक तक हम सिर्फ टैक्स देते हैं। बाकी क्या हम पानी RO प्लांट से पीते हैं, सफाई सुथराई के लिए हमने लोग रखे हैं मार्केटों में, बिजली के लिए जनरेटर रखे हुए हैं, हिफाजत के लिए गार्ड रखे हुए हैं। यही कुछ हम जंगल में करें तो वो भी एक छोटा सा शहर बन जाए। तो हम रहते जंगल में हैं, फर्क इतना है कि सहूलतें खुद खरीदते हैं, टैक्स हम सरकार को देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बजट की जितनी भी बातें हैं, तकरीरें हैं, जो इसके बारे में जो आदाद और शुमार पेश किए जाते हैं जी, कभी हम ना तो उनको गौर से सुनते हैं, ना उन पर हमें कोई उम्मीद है, और ना ही हम सब हमें यकीन है। ठीक। अच्छा सर, आपने K4 की बात की, वैसे आपको ये बताता चलूं, K4 जो वफाकी मंसूबा है, वफाकी हुकूमत ने उस पर रकम मुख्तस करनी थी, बदकिस्मती से 20 अरब सिर्फ रखे गए हैं। 98 अरब का मंसूबा है और सितंबर 2023 तक उसे मुकम्मल होना था। इसमें अब कोई ऐसे इम्कानात नहीं लगते कि वो ये मंसूबा मुकम्मल हो सकेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ताजर रहनुमा अतीक मीर साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।